बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब जवाहरुल बहार को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अल इंसान अल कामिल। शेख अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतूहात मक्किया जिल्द सोम बाब 346 सफ़ा 247 पर फरमाया है कि इस दुनिया में कामिल इंसान का मर्तबा नफ्स नातका की तरह है। इंसानों में सबसे कामिल वो है जिससे अकमल दूसरा कोई नहीं, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात व अलसिफ़ात है। कमाल जो इस आलम की गायत है, उसके बायस वो कामिल इंसान जिनका दर्जा आपके बाद है, उनका मर्तबा इंसानी क़ुव्वतों की तरह है, और इन दर्जात पर दीगर अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम फ़ाइज़ हैं। और जिन हजरात का मर्तबा इन हजरात के बाद है, वो इंसान की हिस्सी क़ुव्वतों की तरह हैं, और ऐसे हजरात उलमा इकराम व औलिया उज़्ज़ाम हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, जो अम्बिया कराम के वारिस हैं। इनके अलावा बाकी इंसान शक्ल सूरत के लिहाज से इंसान हैं, लेकिन उनका शुमार हैवानात में होता है, क्योंकि वो इंसानों में रूह हैवानी की तरह हैं, जिससे इंसानों की अफजाइश का सिलसिला कायम है, और एहसासात इसी क़ुव्वत के मरहून मिन्नत हैं। बस जानना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा पोश हो जाने के बायस अब ये दुनिया सो रही है। आप इस दुनिया में कब्बा रूह इंसानी की तरह है, जैसा कि नींद के वक्त होता है। ख्वाब से इस दुनिया के बेदार होने की हालत क़यामत तक रहेगी, और बेशक हमने तखसीस करते हुए कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही इस दुनिया की वो रूह हैं जिसे नफ्स नातका कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सारी दुनिया का कश्फ अता फरमाया है। और जैसा कि सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप ही सारे इंसानों के सरदार हैं, और दुनिया लोगों से है, क्योंकि नूए इंसानी को बराबरी और इतदाल में नीज़ जिस्मानी हालत और तकदीम के लिहाज से बड़ाई हासिल है, ताकि उससे सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल जहाँ आरा की सूरत ज़ाहिर हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने रूह के जिस्म में दाखिल होने से पहले जिसमें इंसानी को बराबर और इतदाल पर किया, फिर उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी, वो रूह जिसके साथ वो मुकम्मल इंसान बना, इसी तरह उसे तख्लीक का लिबास पहनाया, और यही रूह जिसके साथ वो मुकम्मल इंसान बना नफ्स नातका है। बस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले ये जहाँ तस्वीर और तादील के मराहिल से गुज़र रहा था, जैसे बच्चा अपनी वालदा के पेट में होता है और उसकी हरकत रूह हैवानी की तरह होती है, जिसके साथ वो ज़िंदगी से हम किनार रहता है। जो कुछ यहाँ तुम्हारे लिए मज़कूर हुआ है, उसमें तुम्हें गौर व खौस करना चाहिए। क़यामत के रोज़ आपके वजूद की जलवा आराई के बाइस सारा जहान जिंदा हो जाएगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 62। शेख अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतूहात मक्किया जिल्द सोम बाब 355 सफ़ा 331 पर फरमाया है कि मखलूक़ात से जितने भी आलम वजूद में हैं, वो इंसान कामिल के अलावा बाकी सारे ही अल्लाह ताला की इबादत बग़ैर देखे करते हैं, लेकिन इंसान कामिल ऐसा मोमिन है जो मुशाहदे के साथ इबादत करता है, और ईमान के बग़ैर बंदा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि यही तो वो बुलंद नूर है जो हर तारीकी को ज़ाइल करके रख देता है। बस जब उसका बंदा उसे देख कर इबादत करता है, तो उसके सारे कुव्वा को रूयत हासिल होती है। दूसरा उस जैसी इबादत नहीं कर सकता, और ना दूसरे के ये बस की बात है, सिवाय उस इंसानी मोमिन के जिसे ये मुकाम हासिल हो, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने रब ताला पर ईमान रखता है। ये इसलिए है कि रब ताला भी मोमिन है, और तुम्हें जानना चाहिए कि अगर तुम इस मुकाम तक ना पहुँचे हो और इस दर्जे की मार्फत तक तुम्हारी रसाई ना हो, तो मैं तुम्हारी इतनी रहनुमाई करता हूँ जिससे तुम्हें इस मनसब रफ़ी की मार्फत हासिल हो जाए। और तुम्हें यह जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मखलूक को एक मिजाज पर पैदा नहीं फरमाया है, बल्कि इसके मुख्तलिफ मिजाज बनाए हैं। ये बात आम मुशाहिदे की बदेही और ज़रूरी है कि अकली और ईमानी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो लोगों के दरमियान बड़ा फ़र्क है, और ये बात तो सही तरीके से तुम्हें यकीनन मालूम होगी कि इंसान अपने भाई के लिए आईना है, और इस आईने के ज़रिए उस चीज़ को देखता है
جسے کوئی آدمی اپنی مثل کے آئینے کے بغیر خود نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان اپنی نفسانی خواہش کے باعث محجوب اور اسی پر عاشق ہے۔ جب وہ کسی خوبی کو دوسرے میں دیکھتا ہے جبکہ اسے خود بھی وہ حاصل ہو، تو اپنا عیب دوسرے میں دیکھنے لگتا ہے۔ پس اگر وہ بری ہے تو اس کی برائی کو، اور بھلی ہے تو اس کی بھلائی کو دیکھ لے گا۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کی اشکال مختلف ہیں، اور وہ دیکھنے والے کے نزدیک اس کی شکل کے اعتبار سے لمبی، چوڑی، سیدھی، ٹیڑھی، کم، زیادہ، متعدد اور کل کی صورت میں نظر آتی ہے، جیسا کہ آئینے میں نظر آنے والی شکل اس پر ظاہر کرتی ہے۔ جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مرسلین عظام اپنے رب کریم کی عطا فرمودہ رسالت کو قبول کرنے کے باعث باقی انسانوں سے اعلیٰ مزاج والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرد نے منصب رسالت سے اتنی ہی قدر کو قبول کیا ہوتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے ترکیب کے اعتبار سے اس کے مزاج میں ودیت فرمائی ہوتی ہے۔ چونکہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لہذا اس کا مزاج بھی قوم کے مطابق خاص ہوتا ہے، لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی جانب رسالت عامہ کے ساتھ بھیجا گیا، اور آپ نے اس رسالت کو اسی لیے تسلیم کیا کہ یہ رسالت عامہ ہے، جو عام مزاج پر مشتمل ہونے کے باعث جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مزاجوں کی حامل ہے۔ اس لیے آپ اعلیٰ اور اکمل مزاج والے ہوئے، اور آپ کی تخلیق سب سے اقویٰ ہے۔ جب تم نے اس بات کو جان لیا اور تمہارا ارادہ ہوا کہ حق کو انسانی شکل میں اس کی کامل صورت کے ساتھ دیکھو، تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تمہارا یہ منصب ہرگز نہیں ہے جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور نہ تم اسے جاننے کے قابل ہو، کیونکہ تمہارے دل کے آئینے میں جب بھی تم پر حق ظاہر ہوگا تو اس حالت میں تمہارا آئینہ تمہارے ہی مزاج کی شکل و صورت ظاہر کر رہا ہوگا۔ تمہیں جب یہ بخوبی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے رب کی معرفت کا پیدائشی طور پر جو درجہ حاصل ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو تمہارے اوپر یہی لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کے اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا بنائے رکھو۔ پس جیسے تم آئینے میں اپنی اور دوسروں کی صورت دیکھتے ہو، اس طرح اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں تجلی فرماتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی نظر میں آئینے کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں حق کا ظہور انتہائی کامل، واضح اور احسن ہے۔ اور جب تم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کا ادراک کرو گے تو تمہیں ایسا ادراک ہوگا جیسے اپنے آئینے میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے باب ایمان اور عقیدہ رسالت کے ان امور پر غور نہیں فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ہے؟ حالانکہ عقل انسانی انہیں محال شمار کرتی ہے۔ اگر ان باتوں پر شریعت مطہرہ کی مہر ثبت نہ ہوتی اور ان پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو عقلی لحاظ سے ہم انہیں تسلیم کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتے، بلکہ ابتدا ہی میں انکار کر دیتے اور ایسی باتوں کے قائل کو جہلہ میں شمار کرنے لگتے۔ پس جیسے رسالت اور ایمان کے بارے میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی طرح ہمارے مزاج اور ہمارے دلوں کے آئینے ان چیزوں کے مشاہدے اور ادراک سے قاصر ہیں جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ معراج و اسراء۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ جلد سوم باب 367 367 صفحہ 447 پر سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی سیر یعنی معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اپنی ذات قدسی صفات کا ایسا وصف بیان فرمایا جو اس کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو۔ علاوہ بنی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرمانے، عرش معلیٰ پر غلبہ کرنے اور عما میں ہونے۔ عما وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کیفیت اور تشبیہ کے بغیر تمام مخلوق سے پہلے موجود تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور لغوی لحاظ سے عما کا مطلب ہلکا بادل ہے۔ زمین و آسمان میں ہونے، انسان کی شہرک سے قریب ہونے وغیرہ تمام حالات میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اوصاف سے اسی کی ذات متصف ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو دیکھنے کے لیے ایک مکان سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنی قدرت کے ایسے کرشمے دکھانے کے لیے منتقل کرتا ہے جو اس بندے سے پوشیدہ ہوں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بندے کو ایک حال سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، تو اس طرح اس کے احوال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق و مغارب دیکھ لیے، اور ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ عین الیقین ہے کیونکہ یہ ان کا آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص الخاص بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تاکہ اسے ایسی نشانیاں دکھائے جن کے ساتھ وہ جگہ مخصوص ہے، اور وہ ایسی آیات ہیں جو اپنے خاص اوصاف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کیے بغیر ذات الہی کی پوری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ واقعہ معراج حدیث اسرا میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی تھی، اپنی طرف نہیں بلایا تھا کیونکہ مجھے کوئی جگہ نہیں گھیر سکتی، اگرچہ تمام مکانوں کی نسبت میری ہی طرف ہے۔ ہاں میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، پر اس کی میری طرف سیر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں اس سے ہر وقت نزدیک ہوں اور ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوں، ہوا وہ کہیں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس کے سب سے خاص بندے ہیں وہ اس کی نشانیوں سے جس کا چاہیں مشاہدہ کریں، تو اپنے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو روح الامین ہے براق نامی ایک چھپایا محبوب کی سواری کے لیے دے کر بھیجا۔ براق کا بھیجنا تو محض اسباب کی اہمیت دکھانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے تھا تاکہ ایسے اسباب کے متعلق بھی مشاہدے کے ساتھ علم ذوقی حاصل ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر بنائے ہیں، یوں ہمیں اسباب کے ثبوت اور اہمیت سے خبردار کرے جو اس عالم اسباب کے لیے وضع فرمائے ہیں۔ براق درمیانے قد کا چھپایا ہے جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی۔ براق کا رسولوں کے لیے بھیجا جانا اس شاہی سواری کے مانند ہے جو بلانے والا اس کے لیے بھیج دیتا ہے جسے مدعو کیا جائے تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آئے۔ یہ عزت افزائی کا ظاہری اہتمام ہے، حالانکہ باطن میں وہ اپنے مقدور کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کسی دوسری چیز کی طاقت سے نہیں پہنچتا۔ براق بھیجنے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا اس شخص کے لیے اظہار مقصود ہے جو حفظ مراتب سے آگاہ ہے۔ جب آقا دو جہاں شفیع آسیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کے نزدیک جلوہ آرا ہوئے تو براق سے اترے اور اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔
آپ کا براق پر سوار ہونا اور اس حلقے کے ساتھ باندھنا صرف اسباب کو ثابت کرنے کی غرض سے ہے، کیونکہ کوئی رسول ایسا نہیں جس نے براق پر سوار ہو کر سیر نہ کی ہو۔ آپ بخوبی جانتے تھے کہ براق حکم کا پابند ہے، اگر اسے نہ باندھا جائے تب بھی یہ اسی جگہ کھڑا رہے گا۔ اس کے باوجود اسے حلقے کے ساتھ باندھنا اس عادت کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ڈالی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا نام شمس ہے، اور سواری کے جانوروں کی عادت میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی ان پر سوار ہونا چاہے تو اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق نے اس پیالے کو اپنی ٹھوکر سے الٹا دیا تھا جس سے مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے قافلے کا ایک آدمی وضو کر رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس براق کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسور تھا، اور اسور اسے کہتے ہیں جو پیالے کو الٹا دے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے سواری کے لیے براق حاضر کر دیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر ہوا کے مانند اوپر کو اڑے اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیاس محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے 2 برتن پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ واقعہ معراج مکہ معظمہ میں پیش آیا اور شراب مدینہ منورہ میں حرام ہوئی تھی۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضور آپ نے بجا طور پر فطرت کو پسند فرمایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت پر قائم رکھے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں دودھ پینے کی تعبیر علم سے فرمایا کرتے تھے۔ جب پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دربان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سوال کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جبرائیل علیہ السلام دروازے میں داخل ہو گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب ان کے سعادت مند بیٹوں کی جنتی روحیں اور بائیں طرف بدبخت اولاد کی جہنمی روحیں تھیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دائیں جانب نیک بختوں میں اپنی صورت بھی ملاحظہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک وقت میں 2 جگہ یا زیادہ جگہوں پر کس طرح جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ وہ صورت بینہ آپ کی تھی، کسی دوسرے کی نہیں۔ جیسے آئینے میں یا متعدد آئینوں میں کوئی شکل دیکھی جائے تو وہ بینہ اسی انسان کی شکلیں ہوتی ہیں جو ان کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نیک بیٹے اور نیک نبی کہتے ہوئے مرحبا کہا۔ اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر براق پہلے آسمان سے فضا میں اوپر کی جانب اڑنے لگا اور دوسرے آسمان تک جا پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ یہاں بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان میں ہو چکے تھے۔ بالآخر جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصلی جسم مبارک کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت تک وفات نہیں پائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا جہاں انہیں سکونت بخشی اور اس میں حاکم بنا دیا تھا۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پہلے شیخ ہیں اور جن کے ہاتھ پر ہم نے رجوع کیا ہے اور جن کی ہم پر یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتے، انہوں نے فرمایا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بوقت نزول انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پالوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور دعائیں دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پوری سیر میں ملنے والے تمام انبیاء کرام سے متعارف کراتے رہے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان تک پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو یہاں بھی پہلے آسمانوں کی طرح سوال جواب ہوئے۔ دروازہ کھلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کو مرحبا کہتے ہوئے دعائیں دیں۔ اس کے بعد چوتھے آسمان کی جانب عروج فرمایا۔ وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو حسب سابق گفتگو ہوئی۔ آخر کار دروازہ کھولا گیا تو وہاں ادریس علیہ السلام کو ان کے اصل جسم کے ساتھ تشریف فرما دیکھا، کیونکہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام کی طرف اٹھا لیا
اور وہ بلند جگہ یہی آسمان ہے جو سارے آسمانوں کا دل اور مرکز ہے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں دی۔ اس کے بعد براق آپ کو 5ویں آسمان تک لے گیا، وہاں بھی پہلے کی طرح گفتگو ہوئی، اور جب دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت ہارون اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جلوہ فگن پایا۔ آپ نے سلام کیا اور انہوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے دعائیں دی۔ یہاں سے فارغ ہو کر 6 آسمان تک پہنچے۔ جب اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو حسب سابق سوال جواب ہوئے۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور انہوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے دعائیں دی۔ پھر 7ویں آسمان کی طرف عروج کیا۔ اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں بھی وہی کیلو کال کا مرحلہ درپیش آیا۔ آخر کار دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور زراح کی وجہ تسمیہ بتائی، جو بیت المعمور ہی کا نام ہے۔ ابن کثیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ زراح 7ویں آسمان پر کعبے کے عین اوپر ایک متبرک عمارت ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ آپ نے بیت المعمور کو اندر سے بھی دیکھا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیت المعمور کے ایک دروازے سے ہر روز 70,000 فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ داخل ہونے والے دروازے کا نام باب مطالع الکواکب ہے، اور جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں اسے باب مغارب الکواکب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ آب حیات کے قطروں سے پیدا فرماتا ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے پر جھاڑنے سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ وہ نہر حیات میں غوطہ لگا کر نکلتے ہیں اور اپنے پروں کو اس طرح جھاڑتے ہیں جیسے پرندے کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس نہر میں ایک دفعہ غوطہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کوئی شخص سدرۃ المنتہا کے پورے اوصاف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ جب چشم انسانی اسے دیکھنے ہی سے قاصر ہے تو ان تجلیات کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے۔ لیکن اس خلاصہ کائنات کی بات ہی اور ہے جو شربت دیدار الہی سے ما زاغ البصر وما طغی کی حالت میں لطف اندوز ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ظاہری نہروں کے نام نیل اور فرات ہیں، دونوں باطنی نہریں جنت کی طرف بہتی ہیں۔ قیامت کے روز نیل اور فرات بھی جنت کی جانب بہنے لگیں گی، جو شہد اور دودھ کی نہریں ہیں۔ جنت میں 4 نہریں ان سمیت ہوں گی، ایک پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، تیسری شراب کی نہر جو لطف اندوز کرتی ہے، چوتھی خالص شہد کی نہر ہے۔ یہ نہریں ان لوگوں کے علوم میں برابر اضافہ کرتی رہیں گی جو ان سے پئیں گے۔ دنیا میں اصحاب ذوق ہی ان کی لذتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک مختصر کتاب لکھی ہے، خواہش مند حضرات کو اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ بنی نوع انسان کے اعمال نامے سدرۃ المنتہا ہی پہنچائے جاتے ہیں، جہاں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور روحوں کا مستقر بھی یہی ہے۔ اوپر سے نازل ہونے کا پہلا مقام اور نیچے سے اوپر آنے والوں کی یہ آخری حد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور جائے ظہور یہی ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر براق سے اتر گئے اور آپ کی سواری کے لیے رف پیش کیا گیا، جو دنیاوی مثال کے لحاظ سے پالکی کی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور جبرائیل امین نے آپ کو اس فرشتے کے سپرد کر دیا جو رف لایا تھا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے ساتھ چلنے کے لیے فرمایا کیونکہ ان سے بے حد انس تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے، حضور سرتابی کی مجال نہیں، لیکن میرے اندر آگے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک سیاہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ہر فرشتے کا ایک انتہائی مقام مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر اسی لیے کرائی ہے کہ حضور ہی اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں، لہذا جدائی کی پرواہ نہ کیجیے۔
آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.